रानी पंखी के फर्श पर गिरते ही चारपाई उसके सर पर आ रही थी। उसने पट्टी पकड़कर चारपाई को परे धकेला और उठकर खड़ी हो गई। वो शदीद गुस्से में आ गई थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया। फिर ऊपर नजर उठाई तो उसे एक सफेद चमकते हुए धुएं की एक बारीक सी लकीर नजर आई। बग्गा? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। ये तू है बग्गा? जवाब में भयानक कहका सुनाई दिया और खामोशी छा गई। रानी पंखी ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए दोबारा चारपाई बिछाई और उस पर विराजमान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस तरह वो इसे परेशान क्यों कर रहा है? अगर वो यूं ही उसे परेशान करता रहा और काम में रुकावट डालता रहा तो वो आजिज हो जाएगी। और बग्गा भी शायद यही चाहता है कि वो मजबूर होकर बग्गा की रानी बनने के लिए राजी हो जाए। लेकिन वो भी एक ढीठ और हठेली थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी रानी नहीं बनेगी। वो सोचती रही कि उससे निजात के लिए कोई तो रास्ता इख्तियार किया जाए। बिलाखिर उसने बड़े शैतान तक रसाई का फैसला कर लिया। बड़े शैतान तक रसाई इतनी आसान न थी, उसलिए उसे एक जानलेवा अमल करना था। वो चाहती थी कि इस अमल से पहले वो अनारा को उसके सारे घर दिखा दे और उस पर वो राज भी खोल दे जो अब तक छुपाए हुए थे। लिहाजा उसने वादे के मुताबिक अगली रात को 5वें घर को दिखाने का फैसला कर लिया। रात होते ही उसने तैयारियां शुरू कर दी। अब तक उसका कोई दुश्मन न था, लिहाजा वो पूरे इत्मीनान से अनारा को उसके घर दिखा रही थी। लेकिन अब खतरा पैदा हो चुका है, इसलिए रानी पंखी ने भी कमर कस ली थी। अब वो गफलत में शिकार होने के लिए राजी नहीं थी। रात को मुकर्ररा वक्त पर उसने अनारा को 5वें घर में बिठाया और चांदी का भारी तावीज गले से उतार कर मुट्ठी में दबाया और बोली, हाँ अंजो, क्या तू तैयार है? हाँ अम्मा, मैं तो तैयार हूँ। रानी पंखी ने जल्दी जल्दी कुछ पढ़ा और अनारा की तरफ फूंक मार कर कहा, चल अंजो देख सामने क्या है। अम्मा, सामने तो बहुत अंधेरा है। तेरी आंखें खुली हैं क्या? रानी पंखी ने गुस्से से पूछा। नहीं अम्मा, मेरी आंखें तो बंद हैं। अब बता क्या है सामने? अनारा ने जब ये बताया कि वो क्या देख रही है तो ये सुनकर रानी पंखी की सिट्टी गुम हो गई। बात ही सिट्टी गुम होने वाली थी। अनारा ने कहा, अम्मा, मुझे चमकीले धुएं का एक हेवला नजर आ रहा है। रानी पंखी ने यह सुनकर फौरन हिदायत की, अंजो अपनी आंखें खोल दे। अनारा ने आंखें खोलने में एक लम्हा भी जाया न किया। वो आंखें खोल कर बोली, अम्मा, मैंने आंखें खोल दी हैं। हाँ, अब तुझे क्या नजर आ रहा है? रानी पंखी ने फिक्रमंदी से कहा। अम्मा, अब तो मुझे तू ही नजर आ रही है, धुंधली सी। अनारा ने सामने बैठी रानी पंखी को बगौर देखते हुए कहा, अम्मा, ये क्या था जो मैंने देखा? ये और कोई नहीं, बग्गा था, बग्गा। रानी पंखी ने शदीद उलझे हुए लहजे में कहा। अम्मा, ये क्या चाहता है? परेशान करना चाहता है बस। रानी पंखी बरहम होकर बोली, मेरे काम में रुकावट डालकर मुझे आजिज करना चाहता है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि मैं हार मानने वाली नहीं हूं। वो इस तरह के ऊंचे हथकंडों से मुझे जीत नहीं सकता। अम्मा, मेरे 5वें घर का क्या होगा? अनारा फिक्रमंद हो गई। जरा इंतजार कर लड़की, तू 5वें घर में बैठी रहे, मैं देखती हूं क्या करना है। ठीक है अम्मा। अनारा जो 5वें घर से उठने की तैयारी कर रही थी इत्मीनान से बैठ गई। रानी पंखी ने चांदी का तावीज अपने गले में डाला और कुछ सोचकर 7वें घर से उठकर अंदर कमरे की तरफ चली गई। रानी पंखी को कमरे की तरफ जाते देखकर अनारा बोली, अम्मा, तू कहाँ जा रही है? मैं अंदर जा रही हूँ, अभी आई, तू आराम से बैठी रहे। ये कहकर रानी पंखी कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गई। अंदर 2 कमरे थे। एक कमरे में अनारा की रिहाइश थी, जबकि दूसरे कमरे में रानी पंखी का सामान पड़ा था। वो कमरे में किसी ज़रूरत से ही आया करती थी, वरना सारा दिन तो सहन में पड़ी चारपाई पर गुजार देती थी। रात भी उसकी सहन में ही गुजरती थी। कमरे में अल्लम गल्लम सामान भरा था। दीवार में बनी अलमारी में उसके कुछ कपड़े रखे थे। रानी पंखी को अच्छी तरह मालूम था कि सुई कहाँ रखी है। उसने काले धागे की गट्टी से सुई निकाली और बाहर आ गई। फिर उसने चारपाई पर खड़े होकर
نیم کے پتے کو توڑا اور واپس 7ویں گھر میں آ گئی اور اپنے خاص انداز میں پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے سوئی دائیں ہاتھ پہ پکڑی اور بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی پر زور سے ماری۔ انگلی میں سوئی گھستے ہی رانی پنکھی کے منہ سے بے اختیار سی کی آواز نکلی۔ اس نے جلدی سے سوئی لہنگے میں ٹانگ کر بائیں ہاتھ کی انگلی کو پکڑ کر دبایا۔ جب خون باہر آ گیا تو اس نے خون کی اس بوند کو نیم کی پتی پر منتقل کر لیا اور خون لگی پتی کو دوسری پتیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑبڑانے کے انداز میں بولنا شروع کیا۔ انارا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ رانی پنکھی کیا کر رہی ہے۔ اس کے منہ سے تکلیف زدہ آواز سن کر وہ چونکی ضرور تھی، لیکن انارا اس سے کچھ پوچھ نہ پائی۔ اب وہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ایک لفظ خاص انداز میں بار بار دہرا رہی ہو۔ پھر رانی پنکھی بولتے بولتے اچانک سے رک گئی۔ اس کی نظر نیم کی پتیوں پر پڑی تو اسے وہاں پتیاں نظر نہ آئیں۔ رانی پنکھی نے گہرا سانس لے کر بولنا بند کر دیا۔ چاندی کا تعویذ گلے سے اتارا اور مٹھی میں لے لیا اور مٹھی کو دبا کر بولی، ہاں جو چل تیار ہو جا۔ اماں میں کب کی تیار بیٹھی ہوں، انارا نے کہا۔ چل تو پھر ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کر، رانی پنکھی نے ہدایت کی۔ کر لی اماں، انارا کی آواز آئی۔ اب دیکھ انجو، سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ رانی پنکھی انجو کی طرف پھونک مارتے ہوئے بولی۔ اماں میں 10-12 سال کا لڑکا دیکھ رہی ہوں جو دلہا جیسے کپڑے پہنا ہوا ہے، گول مٹول معصوم سا ہے۔ ہاں یہ اصل دولہا ہے، رانی پنکھی نے انکشاف کیا۔ وہ خوش تھی کہ انارا 5ویں گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ ہیں اماں، اتنا چھوٹا سا دولہا؟ انارا حیرت زدہ ہو گئی۔ جانتی ہے یہ کس کا دولہا ہے؟ رانی پنکھی ہنس کر بولی۔ اماں کہیں یہ میرا تو نہیں؟ انارا پریشان ہو گئی۔ ہاں یہ تیرا ہی دولہا ہے، رانی پنکھی نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ہائے نہیں اماں، انارا سمٹ کر بولی۔ چل اب تو دیکھتی جا اور سنتی جا، رانی پنکھی نے کہا۔ تب پھر منظر بدلا۔ یہ دلہن کا گھر تھا۔ کمرہ عورتوں اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دلہن ایک خوبصورت بسہری پر بیٹھی تھی۔ بارات آ چکی تھی، نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وکیل 2 گواہوں کے ساتھ حویلی کی راہداریوں میں چلتے ہوئے دلہن کے کمرے تک آ پہنچے تھے۔ آنے والے فیملی کے لوگ تھے، انہیں اندر بلا لیا گیا۔ وکیل نے دلہا کا نام، ولدیت اور مہر کی رقم بتا کر 12 سالہ دلہے کو قبول کروایا۔ دلہن روبینہ کے نکاح نامے پر دستخط لیے۔ روبی نے ہاں کرنے سے انکار کرنا چاہا تو اس کی برابر بیٹھی ماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، روبی میری شہزادی، اس زہر کو قسمت کا لکھا سمجھ کر پی جا۔ تب روبی نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ اس زہر کو پیے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ وہ تنہا ان اندھے بہرے لوگوں سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ یہ انا پرست، روایت پرست، یہ برادریوں میں بٹے لوگ، یہ بیٹیوں پر جائیداد کو ترجیح دینے والے زر پرست، ان پتھر کی دیواروں سے وہ سر تو پھوڑ سکتی تھی لیکن ان دیواروں کو گرا نہیں سکتی تھی۔ لہذا اس نے ماں کے کہنے پر اس زہر کو قسمت کا لکھا سمجھ کر پینے میں ہی عافیت جانی۔ وہ 6 بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن تھی۔ اس زمیندار گھرانے میں لڑکیوں کو پرانا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن روبی کا شوق دیکھتے ہوئے باپ نے اسے شہر کے کالج بھیج دیا۔ چھوٹی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے بھائیوں بھی مخالفت نہ کی۔ اسے کالج میں پڑھنے اور ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ گھر سے رخصت کرتے وقت البتہ بڑے بھائی رضوان نے اتنا ضرور کہا کہ ہم تمہاری ضد اور شوق پر تمہیں شہر بھیج رہے ہیں، تنہا جا رہی ہو تو تنہا ہی واپس آنا۔ روبی نے اس بات کو سمجھتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی بھائی میں سمجھتی ہوں۔ روبی ایک سمجھدار اور محتاط لڑکی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا گھر کس طرح کا ہے اور اس کے باپ بھائی کس مزاج کے لوگ ہیں۔ وہ حویلی سے شریک حیات منتخب کرنے نہیں نکلی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ کالج سے ڈگری کے حصول کے لیے نکلی تھی، لیکن قسمت کچھ اور ہی طے کیے بیٹھی تھی۔ روبی کی ساری احتیاط، ساری سمجھداری اندھے کنویں میں جا گری۔ آنکھوں پر پٹی بن گئی، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بھائی کی تنبیہ یاد نہیں رہی،
نہ باپ کی گھورتی ہوئی آنکھیں یاد رہی۔ اسے اگر کچھ یاد رہ گیا تو وہ تھا ندیم بخاری۔ BA کا آخری سال تھا۔ روبی نے اب تک خود کو بچائے رکھا تھا، بس ایک سہیلی بینش کی سالگرہ میں جانا غضب اٹھا گیا۔ ندیم بخاری اسے اس تقریب میں ملا۔ خوبصورت اور باوقار ندیم اس کے دل میں گھر کر گیا، اور یوں یہ تقریب ملاقات کا بہانہ بن گئی، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس سالگرہ کو ملاقات کا بہانہ بنا دیا گیا۔ ندیم بخاری بینش کا بھائی تھا۔ بینش روبی کو بے انتہا پسند کرتی تھی۔ وہ اسے اپنی بھابھی بنانے کی آرزو رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بھائی ندیم سے اس کا تذکرہ کرتی رہتی تھی۔ اس نے روبی کے اپنے موبائل فون پر کھینچی گئی تصویریں بھی دکھا رکھی تھی۔ ندیم کو یہ سادہ سی حسین لڑکی بہت بھا گئی تھی۔ بس تب ہی بینش نے دونوں کو ملوانے کی سازش تیار کی اور اپنی سالگرہ کے بہانے شدید اصرار کر کے اسے اپنے گھر بلوا لیا۔ بعض وقت ایک ملاقات ہی خاصی بھاری پڑ جاتی ہے، اور دو طرفہ پسندیدگی کے بعد اگر یہ ملاقاتیں جاری رہیں تو پتھر بن جاتی ہیں۔ بینش روبی کے مزاج سے واقف تھی، لہٰذا اس نے کبھی اس سے اپنے بھائی کا ذکر نہ کیا تھا، اور اس نے ان دونوں کی اس طرح ملاقاتیں کرائیں کہ ہر ملاقات اتفاقیہ معلوم ہوئی۔ مثلاً ایک دن بینش نے شاپنگ کا پروگرام بنایا اور روبی کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ ادھر اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ وہ کس وقت کہاں پہنچے گی۔ اس طرح اس کا بھائی اتفاقیہ ایک معروف شاپنگ پلازا میں ان دونوں کو مل گیا، اور پھر بینش نے اپنے بھائی پر زور دے کر اسے کھانا کھلانے پر مجبور کیا۔ روبی بینش کو منع کر رہی تھی، لیکن بینش نے یہ کہہ کر، ارے یہ میرے بھائی ہیں، یہ بڑے کنجوس ہیں، آج پتہ نہیں یہ کیسے کھانا کھلانے پر راضی ہو گیا ہے۔ اسی طرح کی ان 3-4 ملاقاتوں نے اپنا رنگ گہرا کرنا شروع کیا۔ بالآخر بینش نے روبی کو بڑے فطری انداز میں اس راہ پر ڈال دیا جس پر چلنے کی اس کے بھائی نے تنبیہ کی تھی۔ ندیم بخاری پڑھا لکھا لڑکا تھا، برسر روزگار تھا اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ روبی سے شادی کے سلسلے میں بہت سنجیدہ تھا۔ دوسری طرف روبی بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہونا چاہتی تھی، لیکن اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے باپ، خصوصاً اپنے بڑے بھائی رضوان کے سامنے سر اٹھا کر کہہ سکے۔ لہٰذا وہ فائنل امتحان کے بعد اس سے فائنل ملاقات کر کے چلی آئی۔ اس نے دل میں اٹھتے محبت کے سونامی کو دل میں ہی دفن کر دیا۔ وقت رخصت اس نے بھیگی آنکھوں سے ندیم بخاری سے کہا، ندیم مجھے بھول جانا، میں ایک کمزور لڑکی ہوں، روایت شکنی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں روبی، میں تمہیں نہیں بھول سکتا ہوں، تم ہمت کرو، اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ ندیم بخاری نے اس کی ہمت باندھنے کی کوشش کی۔ ندیم، بات انسانوں کی جاتی ہے، پتھر کی دیواروں سے نہیں۔ ان دیواروں سے سر پھوڑا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تم کہو تو میں زہر کھا لوں؟ نہیں، ہم زہر نہیں کھائیں گے۔ میں ایک دن تمہارے گھر آؤں گا، تمہارے لوگوں سے تمہیں مانگوں گا، پھر چاہے جو کچھ بھی ہو۔ اس کی دیوان کی سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، روبی لرز کر بولی۔ میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا۔ ندیم بخاری نے جواب طلب کر لیا۔ تم وہاں سے اپنے پیروں پر واپس نہ آ سکو گے ندیم۔ میں آج پچھتاتی ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں یہاں آ کر اتنی بے اختیار ہو جاؤں گی تو ہرگز شہر نہ آتی۔ محبت کرنا آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل ہے ندیم۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مجھ جیسے بزدلوں کو محبت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر روبی بے اختیار رو پڑی۔ روبی، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ ندیم بخاری نے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر والے میرے بارے میں پوچھیں تو تم انکار تو نہ کر دو گی؟ نہیں، میں انکار تو نہیں کروں گی، روبی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔
لیکن میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے میری مرضی کسی صورت نہیں معلوم کریں گے۔ روبی، میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، میرا انتظار کرنا، ندیم بخاری نے پرعزم لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ جانے کیا سوچ کر حویلی آ پہنچا۔ اس نے روبی کے باپ اجمل سے ملاقات کی۔ سر پر کفن باندھے ندیم بخاری نے جیسے ہی روبینہ کا ذکر چھیڑا تو اجمل نے اسے ہاتھ اٹھا کر ٹوکتے ہوئے کہا، کاکا 1 منٹ۔ ندیم بخاری فوراً خاموش ہو گیا۔ تب اجمل نے پاس کھڑے اپنے ملازم خاص سے کہا کہ رضوان کو بلا کر لاؤ، جلدی۔ ملازم دوڑتا ہوا اندر حویلی میں چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد رضوان بیٹھک میں آ پہنچا۔ جی ابا۔ اجمل نے ملازم خاص کو باہر جانے کا حکم دیا، اور جب بیٹھک میں وہ 3 رہ گئے تو اجمل نے ندیم بخاری کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کاکا شہر سے آیا ہے اور ہماری روبی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی پوری بات نہیں سنی، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بے وقوف لڑکا ہے۔ اس نے شیر کی کچھار میں بلا سوچے سمجھے قدم رکھ دیا ہے۔ اب تو اسے یہ بات اپنی زبان میں سمجھا دے کہ ہم لوگ برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، ویسے بھی اس کا رشتہ پھوپھی ذات سے طے ہو چکا ہے۔ میں چلتا ہوں، تو اس سے نمٹ۔ ٹھیک ہے ابا، رضوان نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اجمل کے جانے کے بعد رضوان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا، حویلی تک آنے کی جرت کیا تمہیں روبی نے دی ہے؟ نہیں سر، میں تو خود آیا ہوں، انہوں نے تو مجھے سختی سے منع کیا تھا، ندیم بولا۔ پھر اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ یہ رشتہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہوگا، رضوان نے اسے گھورا۔ جی، انہوں نے یہ بات بھی بتا دی تھی۔ پھر تمہاری مت کیوں ماری گئی؟ مجھے نہیں معلوم کیا چیز مجھے یہاں لے آئی ہے سر، ندیم بخاری دل کی بات نہ کہہ سکا۔ دراصل جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب کسی جنونی کی موت آتی ہے تو وہ حویلی کی طرف بھاگتا ہے۔ تمہیں تمہاری موت یہاں لے آئی ہے، رضوان نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا۔ سر، میں موت سے نہیں ڈرتا، ندیم بخاری نے بے خوفی سے بولا۔ جو کام تم نے کیا ہے اس کا انجام بالآخر موت ہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ میری گاڑی تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئے گی، جاؤ، رضوان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ ندیم بخاری کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کبھی گھر نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ گاڑی کا نہیں بلکہ موت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ محبت کا انجام بالآخر یہی ہونا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے اپنی محبت کو آخری منزل تک پہنچا دیا تھا۔ اب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ روبینہ کو آخری بار دیکھ لیتا۔ وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے بھاری دروازے پر کھڑے رضوان کے پاس آیا اور بڑے مؤدبانہ انداز سے بولا، سر، ایک درخواست ہے، اسے آپ میری آخری خواہش سمجھ لیں۔ رضوان نے تیوریوں پر بل ڈال کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ کیا میں روبینہ کو ایک نظر دیکھ ندیم بخاری نے اپنی بات پوری نہ کی کیونکہ رضوان کے تھپڑ نے اس کا منہ پھیر دیا۔ فوراً 2 مسلح ملازمین نے اسے پکڑ لیا اور سیدھا لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا، اور گاڑی نے تیز رفتاری سے شہر کا رخ کیا۔ ندیم بخاری نے گاڑی میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کی اس آخری خواہش نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا تھا۔ اب اس کی موت یقینی تھی، لیکن حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ اسے بحفاظت گھر پہنچا دیا گیا۔ واپس جاتے ہوئے ملازم خاص نے کہا، ہم نے تمہارا گھر دیکھ لیا ہے، آئندہ حویلی کا رخ کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ روبینہ کو ندیم بخاری کی حویلی آمد کا فوری طور پر تو پتہ نہ چل سکا، لیکن کچھ دنوں کے بعد گھر کی ایک ملازمہ نے اسے سارا حال سنا دیا تھا، اور یہ نوید بھی دے دی تھی کہ اس گستاخی کے باوجود اس کی جان بخشی گئی ہے۔ روبی کو اس کی حویلی آنے سے زیادہ جان بخشی کی خوشی تھی۔ پڑھی لکھی حساس لڑکی روبینہ کے 10-12 سالہ پھوپھیزاد رستم کو زبردستی اس کے سر منڈ دیا گیا۔ وہ روتی بلکتی اپنی پھپھو کے گھر سدھار گئی۔
10-12 سال کے رستم کو اگرچہ گھر والوں نے اسے خاصا سمجھا بجھا دیا تھا، اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ روبینہ اس کی دلہن ہے، بیوی ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اس عمر میں ایک لڑکا کس قدر شوہر بننے کا ڈرامہ کر سکتا تھا۔ جتنی اس میں سمجھ تھی اتنا وہ کر رہا تھا، اور اس کی اس اوور ایکٹنگ سے روبی کی جان عذاب میں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کی مریضہ ہوتی گئی۔ ندیم کی یادیں اور رستم کی بچکانہ حرکتیں اس کی زندگی میں زہر گھول گئیں۔ وقت نے کروٹ لی۔ 10-12 سالہ لڑکا جو 20-25 سال کا ہو گیا، روبی 50 کے لپیٹے میں آ گئی۔ جوان رستم کو اب روبی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ روبی کا حسن اب ڈھل چکا تھا، بیماریوں نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ رستم کی حقارت بھری نظریں اس کے وجود میں سوئیوں کی طرح چبھتی تھیں۔ روبی نے اپنی جوانی اس گھر کو نظر کرتی تھی۔ اپنی ماں کی التجا پر قطرہ قطرہ روز زہر پیتی رہی۔ مایوسیوں نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، اندیشے اسے ڈراتے تھے۔ اس کے دل میں شدت سے مر جانے کی خواہش ابھرتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، پھر کچھ سوچ کر رک جاتی تھی۔ رستم کا اگرچہ اس کے وجود سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اسے یہ احساس ضرور تھا کہ رستم اس کا شوہر ہے۔ اور پھر ایک دن یہ احساس بھی اپنی موت مر گیا۔ رستم اس بازار کی ایک عورت اٹھا کر گھر لے آیا تھا۔ جب اس نے اسے بیوی کہہ کر متعارف کروایا تو روبی پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ اس عورت کے انداز دیکھ کر روبی کو اپنا آپ بہت حقیر لگا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے حویلی کے ایک گوشے میں موجود اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور یہ اندھا کنواں حویلی کے ایک تاریک گوشے میں تھا۔ اس طرف کوئی نہ آتا جاتا تھا۔ اس گہرے کنویں کا پانی خشک ہو چکا تھا، تو روبی اس کنویں میں چھلانگ لگانے کے بعد 2 دن جانکنی کے عالم میں رہی۔ اس نے سسک سسک کر دم توڑ دیا۔ انارا کے جب بے اختیار رونے کی آواز آئی تو رانی پنکھی نے چونک کر کہا، کیا ہوا انجو؟ کچھ نہیں اماں، کیا ہونا ہے؟ انارا سسکتے سسکتے بولی، بند کر دے یہ دردناک کھیل اماں، بند کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رانی پنکھی نے جلدی جلدی کچھ پڑھا اور 5ویں گھر میں بیٹھی انارا پر پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی انارا کی آنکھوں کے سامنے سے روبی کی موت کا منظر غائب ہو گیا۔ انارا نے اپنی ساڑی کے پلو سے اپنی خوبصورت آنکھیں پونچھی اور 5ویں گھر سے نکل آئی۔ رانی پنکھی گلے میں تعویذ ڈال کر 7واں گھر چھوڑ کر چارپائی پر لیٹ چکی تھی۔ انارا نے اس کے پاؤں دبانے شروع کیے تو رانی پنکھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولی، انجو بس اب تیرے 2 گھر اور رہ گئے ہیں، یہ کسی طرح پورے ہو جائیں پھر بات بنے۔ اماں تجھے یاد ہے تو نے کہا تھا کہ کوئی آ کر میرے بھاگ جگائے گا؟ انارا نے یاد دلایا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے انجو، وہ ضرور آئے گا، رانی پنکھی نے بڑے یقین سے کہا۔ آخر کب آئے گا اماں وہ؟ انارا جھنجلا کر بولی۔ لگتا ہے جیسے وہ اس شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ رانی پنکھی کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ غنودگی میں بول رہی ہو۔ ہائے اماں، سچ؟ انارا خوش ہو کر بولی۔ کیا سچ؟ رانی پنکھی نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر انارا کو گھورا۔ یہی کہ وہ یہاں آ گیا ہے، ہمارے شہر میں، انارا نے چہک کر بولا۔ یہ تجھے کس نے بتایا؟ رانی پنکھی نے اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ اماں ابھی تو نے ہی تو بتایا، انارا حیرت زدہ تھی۔ میں نے تو نہیں بتایا، ایسی بات میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ رانی پنکھی صاف مکر گئی۔ دیکھ اماں جھوٹ نہ بول، انارا نے التجا کی۔ اب ایک رات چھوڑ کر میں تجھے 6ٹھے گھر میں لے چلوں گی، ٹھیک ہے؟ اب تو جا یہاں سے، رانی پنکھی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ انارا نے اندازہ لگا لیا کہ رانی پنکھی اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتی اور انارا اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اس موضوع پر مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ رانی پنکھی کو یہ بات اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے اس کے شہر میں ہونے کا اقرار کیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ رانی پنکھی کس کی بات کر رہی ہے؟ کون ہے جو اس وقت شہر میں آ چکا ہے؟ کون ہے جو انارا کے بھاگ جگائے گا؟ وہاں عابر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟
وہ ڈاکٹر عابر کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان ساری باتوں کے جواب آگے کہیں کسی نہ کسی ایپیسوڈ میں ہم سب کو مل جائیں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی یہ کہانی پڑھ رہا ہوں، تو جتنا تجسس آپ میں ہے اتنا ہی مجھ میں بھی ہے۔ مصروفیات کی وجہ سے روز ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں، میرے ساتھ رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ہی تعاون سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ آپ لوگ کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔